अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद। आज हम इस वीडियो में कुर्बानी के वजूब के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। कुर्बानी वाजिब है या सुन्नत मुअक्कदा, इस ताल्लुक़ से उलमाए किराम के दरमियान इख्तलाफ है। बहुत सारे उलमाए किराम कुर्बानी को सुन्नत मानते हैं, यानी कहते हैं कि कुर्बानी सुन्नत मुअक्कदा है। मशहूर कौल के मुताबिक मालिकिया का यही मौक़िफ़ है। इसी तरह हनाबला, शाफ़िइया और ज़ाहिरिया वगैरह ने भी इसी को अख्तियार किया है। जबकि इमाम औज़ाई, इमाम लैथ इब्न सअद मिस्री, इमाम अबू हनीफ़ा और एक कौल के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल का कहना है कि कुर्बानी वाजिब है। यानी ये अइम्मा किराम हैं, इमाम औज़ाई, लैथ, इमाम अबू हनीफ़ा और एक कौल के मुताबिक इमाम अहमद, ये लोग कुर्बानी को सुन्नत मुअक्कदा नहीं बल्कि वाजिब कहते हैं। जब हम दोनों अक़वाल और उनके दलाइल को देखते हैं तो मालूम होता है कि कुर्बानी को वाजिब बताने वालों के दलाइल ज़्यादा वाज़ेह हैं। यानी उन कुर्बानी के वजूब के कायलीन की जो दलीलें हैं वो अपने मकसूद पर ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में दलालत करती हैं। चुनांचे आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही चंद दलीलों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं जिनसे ये साबित होता है कि कुर्बानी वाजिब है। सबसे पहले आयत करीमा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फसल्लि लिरब्बिका वनहर, फसल्लि लिरब्बिका वनहर। इस आयत करीमा को आप लोग देखें, इसकी तफसीर में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा है कि वनहर यानी इज़्बह यौमन नहरी, इज़्बह यौमन नहरी यानी कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह करो, कुर्बानी के दिन जानवर ज़बह करो। इस आयत करीमा में वनहर अम्र के सेगे के साथ वारिद है और शरीयत का कायदा है कि अल अम्रु लिल उजूब मा लम तूजद करीनतुन तसरिफुहु अनिल उजूब, कि अम्र यानी कोई भी हुक्म जब बसेगे अम्र वारिद हो तो उससे वजूब साबित होता है, इल्ला कि कोई करीना पाया जाए जो कि उसको वजूब से फेर सके। लेकिन जब हम देखते हैं तो यहाँ पर कोई ऐसा करीना मौजूद नहीं है जो कि कुर्बानी को उस वाजिब होने से अदम वजूब की तरफ फेर सके। इसे मालूम होता है कि कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह से एक दूसरी हदीस है जो मिखनफ़ इब्न सुलैम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला कुल्लि अहले बैतिन फ़ी कुल्लि आमिन उज़हिया, अला अहले बैतिन फ़ी कुल्लि आमिन उज़हिया, यानी हर घर वालों पर हर साल क्या है, कुर्बानी है। इस रवायत में एक रावी हैं औन, जिनके ताल्लुक़ से ये बात कही जाती है कि वो तौसीक़ और तजरीह से खाली हैं। तौसीक़ से यानी उनकी तौसीक़ मौजूद नहीं है, गोया कि वो मजहूल रावी हैं। लेकिन इस मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ और इसी तरह से मुस्नद अहमद में इसकी एक मुताबिअत भी मौजूद है, बसंद अब्दुल करीम अन हबीब इब्न मिखनफ़ अन अबीही। लेकिन ये हबीब भी मजहूल हैं। लेकिन एक दूसरे यानी इस सनद की दूसरे सनद से तक़वियत हासिल होती है और इसका एक शाहिद भी है जो शाहिद गर्चे ज़ईफ़ है लेकिन उसको इमाम तिरमिज़ी ने हसन करार दिया है। इसी तरह से इस रवायत को भी शेख अलबानी ने हसन करार दिया है और इसी तरह से इमाम इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह ने कहा है कि अख़रजहु अहमद वल अरबआ बिसनदिन क़वी। अला कुल्ली हाल ये रवायत हसन है, अक़ल्ल शै हसन है। इस रवायत का मफ़हूम यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर घर वाले पर हर साल क्या है, कुर्बानी है। अला अहले कुल्li बैतिन फ़ी कुल्li आमिन, अला कुल्li अहले बैतिन फ़ी कुल्li आमिन उज़हिया, यानी हर घर वाले पर हर साल कुर्बानी है। तो जब हम इस रवायत को हसन मानते हैं तो इससे मालूम होता है कि हर घर वाले पर हर साल एक कुर्बानी है, तो ये कुर्बानी करना वाजिब करार पाता है। इसी तरह से एक दूसरी रवायत
امام ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ یہ مسند احمد اور سنن ابو داؤد وغیرہ سنن ابن ماجہ وغیرہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس طاقت ہو، جو صاحب استطاعت ہو، اس کے باوجود وہ قربانی اگر نہیں کرتا ہے تو اس کو حق یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں جائے۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کے موقوف اور مرفوع ہونے میں شدید اختلاف ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے اس کے موقوف ہونے کو راجح قرار دیا ہے، لیکن محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ مرفوع بھی ثابت ہے، کیونکہ جس راوی نے اس کو مرفوعاً روایت کیا ہے وہ بھی ثقہ ہے، اور ثقہ زیادت الثقہ معروف ہے کہ مقبول ہے، بشرطے کہ اپنے سے اوثق کی مخالفت نہ پائی جائے، اور یہاں مخالفت والی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے یعنی اس میں ہے، آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شدید لفظوں میں ایسے شخص کو عیدگاہ جانے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قربانی واجب نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی ترک کرنے والے کو اس قدر سنگین لفظوں میں عیدگاہ جانے سے منع نہیں فرماتے۔ ایک تیسری روایت جو جندب بن جنادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ذبح قبل ان یصلی فلیذبح مکانہا اخری مکانہا ومن لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جندب ابن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز سے پہلے یعنی عید کی نماز یا قربانی کی نماز پڑھے جانے سے پہلے اپنے جانور کو ذبح کر دیا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے۔ البتہ جس نے اپنا جانور ذبح نہ کیا ہو تو اب وہ اللہ کا نام لے کر کے اپنے جانور کو ذبح کر دے۔ اس حدیث میں دو ناہیوں سے قربانی کے وجوب کو ثابت کیا گیا ہے۔ پہلا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید سے پہلے یعنی عید کی نماز سے پہلے جنہوں نے قربانی ذبح کے جانور کو ذبح کر دیا انہیں اعادے کا حکم دیا ہے۔ اگر قربانی ابتدا میں واجب نہ ہوتی تو اعادے کا حکم کیوں دیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ گویا کہ پہلے قربانی اس شخص پر واجب تھی، لیکن اس نے ایک غلطی کی کہ نماز سے پہلے ہی اس نے اپنے جانور کو ذبح کر دیا، اس وجہ سے اس سے یہ واجب ساقط نہیں ہوئی یا اس سے وجوب کی ادائیگی نہیں ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا تاکہ اس سے یہ واجب ساقط ہو جائے اور ادا ہو جائے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا یہ واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں بھی فَلْيَذْبَحْ مَكَانَهَا اُخْرَى یا فَلْيَذْبَحْ اُخْرَى مَكَانَهَا امر کا صیغہ ہے، اور ہم نے پہلے جانا کہ امر وجوب کا فائدہ دیتا ہے بشرطے کہ وہاں کوئی قرینہ موجود نہ ہو جو کہ اسے وجوب سے پھیر رہا ہو، اور یہاں پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک مزید روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنا یہ حرام ہے، یا اس کی حالت پہ چھوڑ دینا یہ ضروری ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر قربانی کرنا واجب نہ ہو تو قربانی کے لیے بال اور ناخن کو چھوڑنا کیوں کر واجب ہو سکتا ہے؟ یعنی جس عمل کے لیے ہم بال اور ناخن کاٹنا چھوڑ رہے ہیں اور بال اور ناخن کاٹنا یہ واجب قرار پا رہا ہے، وہ عمل خود غیر واجب ہو، یہ سمجھ سے پرے ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی خود واجب ہے، اور اسی بنیاد پر بال اور ناخن کاٹنا بھی انسان کے لیے حرام ہوگا، یا کہ اسے چھوڑنا واجب ہوگا۔ ان تمام دلیلوں کی بنیاد پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے
مجموع الفتاوی کے اندر کہ والاظہر وجوبها ای الاضحیہ فإنها من اعظم شعائر الاسلام، یعنی ظاہر دلیلوں کی روشنی میں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ قربانی واجب ہے، کیونکہ قربانی شعائر اسلام میں سے ایک بہت بڑا شاعر اسلام میں سے ہے۔ اور اسی طرح سے امام شوکانی نے کہا ہے کہ والامر ظاہر فی الوجوب ولم یأت من قال بعدم الوجوب بما یصلح للصرف، یعنی ظاہری طور پر امر یہاں پر وجوب ہی کے لیے ہے، کیونکہ جن لوگوں نے عدم وجوب کی بات کہی ہے انہوں نے کوئی ایسی دلیل پیش نہیں کی ہے جس سے کہ اس امر کو ہم وجوب سے کسی دوسرے حکم کی طرف پھیر سکیں۔ تو یہ دلائل ہیں جن کی بنیاد پر بعض علماء کرام نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اور اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے، اور دلائل کی بنیاد پر یہ دلیلیں واضح، ٹھوس اور مضبوط معلوم ہوتی ہیں۔ عدم وجوب کے قائلین نے جن دلائل کو اپنے موقف کے اس بات کے لیے پیش کیا ہے ان میں سب سے ٹھوس اور مضبوط دلیل یہی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو ارادے پر معلق کیا ہے۔ فرمایا کہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اگر قربانی واجب ہوتی، انہوں نے یعنی عدم وجوب کے قائلین نے کہا ہے کہ اگر قربانی واجب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کو ارادے کے حوالے نہیں کرتے، لیکن یہاں اس حدیث سے عدم وجوب کی بات کو مستنبط کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ ارادے کے ذریعے سے اس روایت میں ارادے کے ذریعے سے مستطیع اور غیر مستطیع میں تفریق کیا گیا ہے، یعنی جو مستطیع ہے وہ قربانی کا ارادہ کرنے والا ہے، اور جو غیر مستطیع ہے وہ قربانی کا ارادہ نہیں کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے ارادے سے مشروط کرنا وجوب کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ اس کے جواب میں کہی جائے گی کہ ارادے سے کسی چیز کو، کسی حکم کو مشروط کرنا یہ وجوب کی منافی نہیں ہے، بشرطے کہ دوسری دلیلیں موجود ہوں، اور یہاں پر دوسری ایسی دلیلیں موجود ہیں جن سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس روایت میں کہہ دیا کہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ قربانی کو اللہ رب العزت نے ارادے پر موقوف کر دیا یا ارادے پر معلق کر دیا، اس وجہ سے قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں ارادے سے مراد قصد ہے، جو کہ سہو کی ضد ہے، ترک اور اباحت کے درمیان اختیار مراد نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ جو تم میں سے قربانی کا قصد کرے یہ اس کے عدم وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح سے وہ جو عدم وجوب کے قائلین نے برات اصلیہ کے ذریعے سے بھی استدلال کیا ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ قربانی کے وجوب کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، یا جو دلیلیں ہیں بھی، جن دلائل کو وجوب کے قائلین پیش کرتے بھی ہیں وہ کلام سے خالی نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم نے ان دلیلوں کو ثابت مان لیا تو اس بات کا یا اس دلیل کا کوئی وزن رہ نہیں جاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ برات اصلیہ کے ذریعے سے زیادہ اباحت ثابت ہوتی ہے، استحباب یا اسی طرح سے وجوب، عدم وجوب، اس طرح کی کوئی چیز سنت مؤکدہ وغیرہ کا ہونا ثابت نہیں ہوتا ہے، تو یہ آپ کی دلیل نہیں بن سکتی ہے۔ اور بعض علماء کرام نے یعنی جو عدم وجوب کے قائلین ہیں انہوں نے بعض ایسے صحابہ کرام کے اقوال کے ذریعے سے بھی استدلال کیا ہے جو قربانی کو سنت بتاتے ہیں، لیکن ان دلیلوں کے ذریعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے صحابہ کرام ہیں جو قربانی کو واجب مانا کرتے تھے۔ دوسری بات، اگر بعض صحابہ کرام سے ثابت ہوگی کہ انہوں نے قربانی کو سنت کہا ہے تو مرفوع حدیثوں کے مقابلے میں صحابہ کرام کے اقوال کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کئی ساری توجیحات پیش کر سکتے ہیں، انہیں معلوم نہ رہا ہو، یا یہ کہ انہوں نے سنت کو کسی اور معنی میں مراد لیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو گئی، اب انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ پھر آئندہ کبھی کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہونے کی کوشش کروں گا۔
ابھی کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔